अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। आज खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक तो आपको मालूम है कि जो इस वक्त इसराइल के हवाले से सिचुएशन चल रही है, अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करने की बात हो रही है, उसके ऊपर जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं वो शेयर करते हैं आपके साथ कि क्यों हुकूमत जो है वो दोहरी मुश्किल में फंस गई है। ऐसा लग रहा है कि तनकीद का रुख भी अपनी तरफ कर लिया है और जो मकसद था वो भी शायद पूरा हो या ना हो, उसमें भी कुछ गड़बड़ ही नज़र आ रही है। इसके ऊपर बात भी करेंगे। इसके अलावा आज कुछ मजहबी रहनुमाओं की तरफ से भी कुछ बयानात आए हैं, लेकिन बड़े फुसफुसे से बयानात हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा जो परेशान कुन सूरत हाल है वो आज आज़ाद कश्मीर की है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कशीदा हालात हो चुके हैं। उस पर भी बात होगी और फिर ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करने के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, अब किस तरह ऐसा लग रहा है कि ये वाली चाल भी हुकूमत पर उल्टी पड़ती नज़र आ रही है। यानी इनका ख्याल ये था कि ये अपने आप को एक इंटरनेशनल सतह पर ये साबित करेंगे कि ये जो बड़े अमन के दाई हैं और डोनाल्ड ट्रंप को भी खुश कर देंगे। उनको अमन इनाम जो मिलेगा उसके हवाले से भी पाकिस्तान की काविशें होंगी तो वो भी बड़ा खुश हो जाएगा, वो भी राज़ी हो जाएगा। इसके अलावा इनका ख्याल ये था कि यहाँ पर फ़लस्तीन में अगर अमन आएगा तो उसके ऊपर भी हम क्रेडिट लेंगे कि जी देखिए हमने यहाँ पे बड़ा कोई एक ज़बरदस्त किरदार अदा किया। थोड़ी बहुत जो तनकीद होगी वो तो हम कवर कर ही लेंगे। लेकिन अब सूरत हाल क्या हुई है कि जिन चीज़ों के ऊपर ये लोग अग्री करके और इन्होंने पूरा नैरेटिव बिल्ड करना था कि जी देखें हमारी वजह से फ़लस्तीन में बड़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, हमने भी इसको सपोर्ट कर दिया, ये हो गया वो हो गया। अब अपनी ही बातों से इन्हें हटना पड़ा। उसकी वजह ये कि एक तो बहुत ज़्यादा जो रिएक्शन आ रहा है वो इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है संभालना। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है बाकी ममालिक के हवाले से, तो अमीर कतर ने ये बात कही कि हम अभी इसके ऊपर देख रहे हैं चीज़ों को, वजाहत मज़ीद ज़रूरी है, कुछ निकात के ऊपर मज़ीद एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, मज़ीद गौर उस पर होना चाहिए। यानी उन्होंने उसको ऐसे नहीं कह दिया कि जी बल्ले बल्ले हमने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया, ये तो बस मिन्नो आन अब इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों पर वजाहत की ज़रूरत है। कुछ हल्के ये खबरें दे रहे हैं कि हमास की तरफ से भी एक रिएक्शन आ चुका है और उन्होंने भी इस अमन मुआहदे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। ये अभी बहुत आप कह नहीं सकते कि बहुत मुसद्दिका खबर है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं कि जो हमास है उसने भी इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा है कि ये एक यकतरफा मुआहदा है और इसको वो कबूल नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पर गज़ा में किसी भी किस्म की फोर्सेस का मौजूद होना ये तो किसी सूरत भी कबूल नहीं होगा। तो उनकी तरफ से जब रिजेक्शन आ गई है तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि इसके बाद, इस मुआहदे के बाद कोई अमन आ सकता है इस इलाके में, क्योंकि हमास भी इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ इसराइल ने भी इसमें कुछ तब्दीलियां करवा दी हैं और उन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि जी हमारी फोर्सेस जो हैं यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो जब उनकी फोर्सेस भी मौजूद रहेंगी और हमास भी कह रहा है कि जी उनकी फोर्सेस के बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर काहे का अमन, फिर तो ये दो बदू लड़ाई जारी रहेगी। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा है। और फिर वैसे भी बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी कि जी फ़िलहाल एक जंगबंदी करवानी है। वो अगर करवानी होती तो वो तो अमेरिका के पास पहले ही इसका एक चांस भी था। बार बार इसके ऊपर जब करारदाद आती है तो अमेरिका वीटो कर देता है। सारे ममालिक ने इस दफ़ा उसके हक़ में बात की कि जी ठीक है जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका ने उठ के वीटो कर दिया। तो अगर सिर्फ जंगबंदी एक मेन मकसद होता तो वो तो उसी वक्त अचीव किया जा सकता था। मसला ये था कि इन्होंने जो प्लान बनाया था, इसमें इनका प्लान ये था कि जी एक तरह से इसराइल को, जो बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में भी आ रहा था, अब तो बहुत से वेस्टर्न जो ममालिक थे वो भी कह रहे थे कि जी ये जंग गलत है, बंद होनी चाहिए। तो ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े तरीके से इसराइल को इस होने वाली तनकीद से बचाने के लिए और एक सिफारती तन्हाई से बचाने के लिए एक इस तरह का ये प्लान बनाया कि जिसमें सब लोग इसको एक्नॉलेज करें और उसके बाद इसराइल के साथ खड़े होते हुए हम हमास को ये प्रेशर देंगे कि जनाब आप भी इसको अब जो है वो तस्लीम करें, और इस तरह से सारा जो आप कह लें कि जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये तो वो वाली सिचुएशन हो जाए कि सारा इलाका भी इसराइल को मिल जाए, इसराइल की तमाम शराइत भी पूरी हो जाएं और हमास जो है उसको डी एस्केलेट भी कर दिया जाए और उसके बाद ये क्रेडिट भी ले लिया जाए कि जी हमने तो खित्ते में अमन कर दिया। भाई खित्ते में अमन का मतलब ये नहीं है कि जो मजलूम है बेचारा उसको कोई इंसाफ ही ना मिले और आप ताकतवर के साथ खड़े होकर सारे मजलूम को दबा लें और कहें कि जी बड़ा इंसाफ हो गया, देखें क्योंकि अमन आ गया। अगर यही बात थी तो फिर इनको इतने सालों साल ये जंग लड़ने की ज़रूरत क्या थी? ये कोई आज का मसला थोड़ी ना है।
تو اب یہ ساری سچویشن جو تھی اس کو انہوں نے تو بغیر دیکھے بھالے بس اپنی ٹرمپ کے ساتھ وفاداری جلدی جلدی ثابت کرنے کے چکر میں انہوں نے فٹافٹ سب سے پہلے ٹویٹ کر کے جناب ہم نے قبول کر لیا، واہ واہ زبردست، کنگریچولیشنز، اور جناب اسٹرانگلی بلیو اور فلانا فلانا. تو اب بعد میں جب چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جو کچھ باقی ممالک بھی اب سوچ بچار میں ہیں، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں. پبلکلی آ کے اس کو اتنا ہم نے انڈورس کر دیا ہے اور اب جو ہے ہم اس کے اوپر اس کو کور کیسے کریں. تو اب یہ جناب تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں ہیں، لیکن اب جو جوتے پڑنے تھے وہ تو پڑ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ نے ایک چیز کی کمٹمنٹ کی ہے اور اس کے اوپر آپ نے پبلکلی آ کے اناؤنسمنٹ بھی کی ہے تو لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ آپ یہ پیچھے ساری کمٹمنٹس کر کے آئے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے، کیونکہ ٹرمپ نے بھی تو ایکنالج کر دیا، حتیٰ کہ میں دیکھ رہی تھی خبر، سعودیہ میں بھی انہوں نے بھی باقاعدہ مشاورت کی ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے اس کے اوپر بات مزید، یا اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے اگر اسی طرح اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. لیکن ادھر تو کسی نے تیسرے بندے سے مشاورت کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور جو ہے یہ جا کے وہاں پہ ساری کمٹمنٹس کر کے آئے ہیں. تو اب اس ساری صورتحال کے بعد اب ان کو تھوڑا سا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ کافی پریشان کن ہو گیا ہے. سوشل میڈیا پہ ریاکشن بڑا شدید ہو گیا ہے. ان کو تو نون لیگ کو تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے نیتن یاہو لیگ کہا جا رہا ہے. ویسے یہ بھی کیسا اتفاق ہے کہ نون سے نیتن یاہو، نون سے نواز شریف، اور پھر نون سے ہی نریندر مودی بھی. تو یہ بھی اب آج کل یہ بڑا چل رہا ہے چونکہ کہ جی این سے فلانا تو این سے یہ، تو میں نے کہا ذرا این سے عمران خان بھی ہے جی، این سے حلیمہ بھی ہیں، وہ حسین بڑائی صاحب بھی لکھتے ہوتے ہیں. تو اس طرح تو پھر نون سے بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام ہے جی، نیتن یاہو، نریندر مودی اور نواز شریف. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ پلان کے اوپر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بالکل، اور اب اس سے پیچھے کیسے ہٹیں یہ ایک مسئلہ ہے. اور اسی لیے اب یہ ایک ہلکے ہلکے راگ الاپنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ تو وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، نکات ہیں ہی نہیں جو ہمیں دکھائے گئے تھے. ہم تو جو چیزوں کے اوپر کنونس ہو کے آئے تھے وہ تو کچھ اور چیزیں تھیں، اور یہ نکات جو ہیں وہ بدلے گئے. ممکن ہے ان کی بات درست ہو، واقعی کچھ چیزیں چینج کی گئی ہوں، لیکن سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ یہ بھی تو آپ ہی کی پھر نااہلی اور نالائکی ہے کہ آپ کو اتنی آسانی سے کچھ بھی دکھا کے اس پہ اگری کروا لیا گیا اور بعد میں چیزیں بدل گئیں. تو آپ نے اتنی جلد بازی کی کیوں؟ آپ بھی پہلے ذرا انہیں اناؤنس کر لینے دیتے کہ جی پلان یہ ہے ہمارا، اس کے بعد آپ اپنا ریاکشن دے لیتے. اتنے اتاولے آپ کیوں ہو رہے تھے کہ جی آپ نے سب سے پہلے یہ جو میڈل ہے یہ اپنے گلے میں ڈالنا ہے کہ جی ہم نے سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت زیادہ خوش آمد کرنی ہے. تو یہاں پر اب ان کے ساتھ وہ حال ہو رہا ہے کہ اب ان کو برائی بھی ان کے گلے آئے گی کہ جی یہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ نیتن یاہو لیگ ہیں، اور ساتھ میں ان کے لیے اس پلان کے ساتھ چلنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بظاہر وہ پلان کامیاب ہوتا نظر آ نہیں رہا آنیسٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فریقین ہی جب اس کے اوپر اگری نہیں کر رہے تو پھر کیسے وہ پلان جو ہے وہ کامیاب ہوگا. دوسری طرف وہ دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس پہ عمل نہیں کیا حماس نے تو پھر ان کو نیست و نابود کر دو، جو مرضی کرو. ٹرمپ بھی کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے پھر آپ کو اجازت ہے نیتن یاہو جو مرضی آپ کریں. تو پھر اس کا مطلب ہے کدھر گئی آپ کی امن کی خواہش؟ پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مرضی کر لو ان کے ساتھ اگر وہ نہیں مانتے تو یہ اب ساری کہانی جو ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی بہت زیادہ توڑ چڑھے گی. ہم تو چاہتے دل سے یہ ہیں کہ امن بھی ہو فلسطین میں، ان کو ان کا حق بھی ملے، اور اس کام میں سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں جس میں فلسطینی عوام خوشحال ہوں، جس میں فلسطینی عوام کی مرضی ہو، ان کو انصاف ملے. جیسے پاکستان کا ایک موقف ہے کہ 1967 کے جو اس سے پہلے بارڈرز ہیں اس کے اوپر جو ہے اگر ہوتی ہے کوئی بات چیت میں پیش رفت تو وہ اچھی بات ہے، اس کو سارے ممالک بھی تسلیم کریں گے. لیکن اب یہ ساری چکر میں مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہو رہی. باقی آگے دیکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف آزاد کشمیر کے حالات ناظرین بڑے خراب ہیں. آج یہاں پر مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی گئی تھی اور بہت سے علاقے جو ہیں آزاد کشمیر کے وہاں سے یہ مختلف قافلے جو تھے وہ رواں دواں تھے. لیکن وہاں پر اب فورسز کی طرف سے کچھ کارروائیوں کی خبریں آ رہی ہیں اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو دھیر کوٹ میں وہاں پہ ایک مظاہرہ تھا اور وہاں پہ کچھ مٹ بھیڑ ہوئی، آپس میں آمنا سامنا ہوا فورسز کا اور مظاہرین کا، اور ان کے اوپر پھر انہوں نے طاقت کا استعمال کیا. شیلنگ وغیرہ بھی ہوئی ہے کچھ کے مطابق، ایون فائرنگ بھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مظاہرین کی طرف سے پتھراؤ بھی کیا گیا ہے. اسی طرح سے ڈڈیال جو علاقہ ہے وہاں پہ بھی کشیدگی رہی.
پھر یہ جو مظفرآباد کا مین علاقہ ہے وہاں پر بھی اسی قسم کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں سننے میں، اور مختلف جگہوں پہ ان جھڑپوں کے نتیجے میں خبریں آ رہی ہیں کہ مظاہرین کے اوپر جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں 3 سے 5 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور 50 سے زائد کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ زخمی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو زخمی افراد ہیں ان کو اپنی مدد آپ کے تحت بھی اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی ناظرین خوفناک صورتحال ہے۔ اگر آپ وہاں پر اس طرح عوام اور مظاہرین کے اوپر طاقت کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صورتحال کس طرف چلی جائے گی۔ پہلے ہی وہاں پہ میں آج 1-2 فوٹیجز دیکھ رہی تھی، بڑے خوفناک نعرے تھے وہاں پر، تو آپ کیوں ان کو اس ریاست سے بددل کر رہے ہیں، کیوں ان کے اوپر طاقت کا استعمال کر کے انہیں مزید مشتعل کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپنے کسی جائز مطالبے کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بیک ڈور مذاکرات شروع کریں، اور یہ خبریں بھی آئی تھی کہ جی بیک ڈور مذاکرات شروع ہو گئے، لیکن ایک طرف آپ بیک ڈور مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ ان کے اوپر طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی حرکت یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہاں کرتے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور پھر اگلے ہی ہمیں ان کے لوگوں کو سزائیں سنا رہے ہوتے ہیں، ان کے لوگوں کے اوپر مقدمات بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی گرفتاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ کس طرح کی آپ کی مذاکرات کی جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ دوسری طرف اپنی جو کاروائیاں ہیں وہ بھی نہیں روکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے وہ پھر چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ نیت یہ نہیں تھی کہ جناب ہم نے کوئی یہاں پہ امن لانا ہے یا ہم نے کوئی مسئلے کو حل کرنا ہے، بلکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ان کو ٹریپ کرو، بس مذاکرات کی بات کرو اچھے بننے کے لیے، لیکن دوسری طرف طاقت کے استعمال سے جو ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کرو۔ تو یہاں مظاہرین کے ساتھ بھی یہی کچھ صورتحال ہے، لیکن میرے لیے اور بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ پاکستان والا علاقہ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ضرور ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ ایک سینسٹیو علاقہ ہے۔ اب ہوگا یہ کہ یہ جو آپ کے ویژولز ہیں نا، جو آپ نے یہ طاقت کا استعمال کیا مظاہرین کے اوپر، یہ جو ویژولز ہیں یہ آپ کے انڈیا میں چلیں گے، اور وہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنے کا پورا فائدہ اٹھائے گا کہ جناب دیکھیں ہم نے تو مقبوضہ کشمیر میں یہ حالات نہیں کیے ہوئے، ہم تو وہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ لے کے آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے یہاں پر کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ تو اور جھوٹ کا پلندہ پھر مزید پھیلا کے بتائیں گے۔ کچھ تو ظاہر ہے سچ ہے، وہ تو اب ہم بھی رپورٹ کرنے پہ مجبور ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک چیز ہو رہی ہے تو ہم کیسے کہیں کہ نہیں ہو رہی، لیکن وہ تو پھر اس کے اور زیادہ امپیکٹس جو ہے وہ گلوبلی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ کدھر بات جائے گی۔ آپ لوگ اس چیز کے چکر میں کہ جی ہم نے ہر چیز کو دبا کے اور مار کے اور ڈنڈے سے ہی حل نکالنا ہے، اس طرح ہر جگہ پہ حل نہیں نکلا کرتے۔ اب یہ پنجاب کے لوگوں کو تو آپ نے مار کے اس طرح کا کر دیا کہ یہ تو بیچارے اب اپنا حق لینا ہی بھول گئے ہیں، لیکن وہاں پہ صورتحال ایسی نہیں ہے، ان کی تو ساری زندگیاں گولیوں کی بوچھاڑ میں آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ تو ساری زندگی مزاحمت دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو کنٹرول لائن کا علاقہ ہوتا ہے، یہاں پہ تو لوگوں کی ایک طرح سے طرز زندگی اسی قسم کی ہوتی ہے کہ دونوں طرف فورسز کھڑی ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ سنبھال کے چلنے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے بہت آج فکر مندی ہے، میں بہت تشویش میں ہوں، اور سب کو میرا خیال ہونا چاہیے کہ جو وہاں کے حالات ہیں، یہ ایک چھوٹا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے بعض اوقات اور وہ ایک بہت بڑے سانحے کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی عقل مندی اور ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے معاملات کو سنبھالنے کی پولیٹیکل قیادت کو کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ یہاں پہ آپ زور زبردستی کر کے لوگوں کو طاقت کے استعمال سے روکنے کی کوشش کریں۔ آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، آج پھر عمران خان صاحب کے توشہ خانہ 2 کیس کی ٹرائل کی ہے وہاں پہ اڈیالہ میں سماعت، اور وہاں پر جو ہے اب پہنچے تو تھے یہ ان کے وکلا اور سارے فیملی ممبرز۔ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کا کیا میسج آتا ہے۔ جو علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور صاحب والا معاملہ ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے چیزیں بہت واضح ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو علی امین اگر کھل کے سامنے آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہیں پتہ چل گیا کہ ان کا اب آخری ٹائم چل رہا ہے پی ٹی آئی میں، یعنی ان کو کچھ اس کے اوپر اب اپنا بھگتنا تو پڑے گا۔ یہ کب ہو سکتا ہے یہ عمران خان صاحب کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب فوری طور پر اس لیے علی امین کو پچھلے کچھ عرصے سے برداشت بھی کر رہے ہیں اور ان سے استعفیٰ نہیں لے رہے یا ان کو ریموو نہیں کر رہے ایز سی ایم، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ ایک دم بھونچال کوئی آیا تو جو ایک جگہ پہ ہماری حکومت ہے اس کو یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کا موقع ملے گا، دوسرے لوگوں کو
کیونکہ جتنی دیر اگلا جو سی ایم ہے وہ نہیں منتخب ہوگا اس وقت تک جو سچویشن ہے وہ بڑی انسرٹن سی رہے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ممبرس کو پکڑ دھکڑ کر کے ملانے کی ساتھ کوشش کی جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کا اپنا کوئی ایم پی ایس کا گروپ ہو جو کہ وہاں پہ دوسرے جو کوئی بھی چیف منسٹر نامزد کیا جائے اس کو نہ بننے دیں. یہ بھی ممکن ہے. اینڈ اپوزیشن کے ساتھ ملا کر کوئی فارورڈ بلاک ٹائپ چیز ہو. اور پھر تیسرا یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی کسی سچویشن کا فائدہ اٹھا کر کوئی گورنر رول کی طرف بات لے کے جانے کی کوشش کی جائے. اور اگر ایسی کوئی چیز بنتی ہے کہ جس میں یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گورنمنٹ کو, تو ظاہر ہے ایک ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ تھوڑی سی بچت ہے اس وقت پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں کی, اور تھوڑا آپ کے پاس ایک پاور ہے, تھوڑی بہت ہی صحیح لیکن ہے وہاں پہ آپ کی حکومت کی وجہ سے پاور. تو شاید عمران خان صاحب بہت سی چیزوں کو اس طریقے سے نہیں فوراً سے ہلانا چاہ رہے تھے, لیکن شاید اب اس طریقے سے بھی اس کو چلانا ممکن نہیں رہا ان کے لیے, کیونکہ اس گورنمنٹ رہنا شاید زیادہ اب ان کے لیے نقصان دہ ہوتا جائے گا جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی, کیونکہ اس میں ان کی پارٹی بھی کمزور ہو رہی ہے. اس میں جو آپریشن وغیرہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ان کی مقبولیت کو بھی ڈینٹ پڑنے کا خطرہ ہے. جو کے پی کے لوگ ہیں ان کی ظاہر ہے وہاں پر اگر توقعات پوری نہیں ہوں گی کے پی حکومت سے تو ظاہری سی بات ہے وہ اس چیز کو بالکل اس بات میں وہ حق بجانب ہوں گے کہ شکایت کریں گے اس حکومت کی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اب شاید اگر زیادہ دیر گنڈا پور صاحب کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو ان کے لیے اس میں اور مسائل ہوں گے. اور جتنی دیر اب چونکہ یہ اتنا کھل کے آمنے سامنے آ چکے ہیں تو اس کی وجہ سے اب پارٹی اس طرح سے یونائٹڈ بھی رہتی تو نظر نہیں آ رہی. اب تو بڑا آپس میں سیدھا آمنا سامنا ہو چکا ہے. اور یہ بات بھی بالکل سمجھنے والی ہے کہ جو کچھ علیمہ خان صاحبہ نے آ کے جیل کے باہر بتایا تھا وہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں بتا دیا, ورنہ علیمہ خان صاحبہ خاصی محتاط رہتی ہیں اور ان سے جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا سوال کیا جائے تو وہ بہت جس کو وہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں نا ویل لیفٹ کر دیتی ہیں یا بالکل گول گھما دیتی ہیں. نہیں وہ عام طور پہ کوئی کانٹروورشل بات کرنا چاہتی ہیں پارٹی کے سیاسی امور سے متعلق. تو اگر انہیں کوئی کچھ کہے بھی تو کہتی ہیں ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے, ہمارا یہ کنسرن ہی نہیں, یہ وہ کر کے وہ نکل جاتی ہیں. لیکن کل انہوں نے باقاعدہ کھڑے ہو کر 2-3 مرتبہ اس کو ریپیٹ کر کے بتایا کہ علی امین نے کیا کچھ کہا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے غصے میں یہ بتا دیا آ کے, بلکہ یہ اصل میں ان کو بالکل عمران خان صاحب کی اجازت تھی بتانے کی کہ جا کے یہ بتا دینا, تو اسی لیے انہوں نے بتایا. اور اس طرح نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر انہیں انوائے کر کے انہوں نے یہ بتایا, ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی بات وہ پبلکلی آ کے یوں کہہ دیں کہ جی علی امین یہ کرتا پھر رہا ہے. علی امین کو یعنی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے علیمہ خان صاحبہ کے تھرو ایکسپوز کروا دیا ہے, اور پھر اس کے بعد انہیں مجبوراً آ کے ویڈیو بنا کے خود بھی ماننا پڑا کہ یہ ہوا ہے. تو اب اگلا فیصلہ تو دیکھنے والا ہے کہ عمران خان صاحب کب اور کیسے لیتے ہیں, لیکن یہ جو چیز ہوئی ہے یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ جی بس یہ ہو گئی ہے, لیکن یہ کوئی پلان نہیں تھا یا کوئی عمران خان صاحب اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہوں گے لیکن یہ پھر بھی ہو گئی. تو اس کے اوپر مجھے تو ایسا نہیں لگتا, میرے تجزیے کے مطابق یہ عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق ہی ہوا ہے. باقی اب دیکھتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کا کیا رد عمل آتا ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال ہے اس پہ میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی آج بات کریں گے, اور انہیں کرنی بھی چاہیے. بالکل اس کے اوپر انہیں کوئی اب خاموشی نہیں رکھنی چاہیے, بلکہ اس کے اوپر انہیں بالکل اس پہ میرا خیال ہے ٹھوک بجا کے موقف دینا چاہیے. ان کا ویسے موقف آلریڈی اس پہ بڑا کلیئر ہے, کئی ویڈیوز موجود ہیں, بیانات موجود ہیں, ٹویٹر پہ ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں. لیکن اب جو لیٹسٹ سچویشن ہے جس میں پاکستان کا جو ایک پالیسی ہے اس کے اوپر بات ہے, تو وہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو ضرور کرنی چاہیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.